बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा है कि वो अमन जिरगा बुलाएंगे। इस अमन जिरगा के लिए अपोजिशन से रब्ता किया जा रहा है। अमीर मकाम को टेलीफोन किया, सुहेल अफरीदी साहब ने उनको मदऊ किया कि वो अमन जिरगे में शिरकत करें। क्या अपोजिशन जमातें इस अमन जिरगे का हिस्सा बनेंगी? इमल वली खान से भी रब्ता किया गया है, आफ्ताब शेरख्वाऊ से रब्ता किया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में चाहती है कि अवामी उमंगों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने भी अमन जिरगे में कबायली अमायदीन से मुलाकात की और उनसे बातचीत के बाद ये जो एलामिया जारी हुआ था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द के लिए जाए पनाह नहीं बन सकेगी, पाकिस्तान भरपूर एक्शन लेगा। इस सिलसिले में आज बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस एक पेज पे आ जाएंगे। दूसरी अहम स्टोरी फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब और इसके साथ जो सीनियर रहनुमा हैं जो कि इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो अस्पताल में। आखिर एकदम से ये तीनों रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब से क्यों मुलाकात करने के लिए गए? इस पर क्या सराहियाँ हो रही हैं और क्या कहा जा रहा है कि कोई माइनस इमरान फार्मूला भी फिर से एक्टिवेट होने वाला है? इस पर भी बात करेंगे आज। लेकिन पहले बात करते हैं दहशतगर्दी के मामले पर। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं। बहरामंद तंगी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खैबर से, और ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शौकत यूसुफजई साहब, आप लोगों ने ओपोजिशन को दावत दी है, आप समझते हैं ओपोजिशन इस अमन जिरगे का हिस्सा बनेगी और कोई एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई जाएगी इस तमाम मामले पर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त आग लगी है तो खैबर पख्तूनख्वा में ही लगी। कम से कम जो पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हैं, जिनका यहाँ वजूद है, तो उनको तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से एक मुश्तरका लायमल बनाने की जरूरत है। कि आपने देखा कि दहशतगर्दी 20-25 साल हो गए हैं, तो जिस अंदाज में हमने ये जंग लड़ी है और आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, तो उसमें तो जरूरत है ना कि तमाम सियासी कुव्वतें बैठ जाएं और कोई ऐसा लायमल इख्तियार करें जिससे दहशतगर्दी का भी खात्मा हो और जो कोलेटरल होते हैं वो भी रोके जा सके। वो मुश्तरक हुकूमत अगर फैसले करती है और वो इम्पोज करती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सूबाई हुकूमत अपने तौर पर फैसला करे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी पेशरफ्त है कि सुहेल अफरीदी ने तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया और उनके साथ बैठकर एक लायमल बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। जी, बहरामंद तंगी साहब, आप बैठेंगे? मुस्लिम लीग नून बैठेगी? जो सुहेल अफरीदी साहब ने कॉल दी है और अमीर मकाम साहब से भी रब्ता किया है, दोनों सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, अपोजिशन उनकी है, आपकी हुकूमत, इनकी हुकूमत है, आपकी अपोजिशन है, अगर बैठ जाते हैं तो बेहतर एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। बहरामंद तंगी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब को एहसास हो गया है और अच्छी एक कदम उसने स्टार्ट की है, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये बताना पसंद फरमाएंगे कौम 4.5 करोड़ अवाम को कि मैं 4.5 करोड़ अवाम के लिए इस सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, इस मिट्टी पर नौजवानों को खत्म करने के लिए क्या मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हूं? क्या वो चाहते हैं कि इस सूबे में ऑपरेशन जो हो रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, इनको मैं सपोर्ट करता हूं? क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये पसंद फरमाएंगे कि वफाकी हुकूमत के साथ मैं मिलकर इस सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा करना भी चाहता हूं? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इनके साथ ये भी करे। बेशक इसने टेलीफोन की सूबाई सुदूर को, मुख्तलिफ पार्टीज के, मुस्लिम लीग नून को भी, ये एक कदम है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएं
کہ کیا مطلب کہ وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہے، اداروں کی جو پالیسیز ہے، اس لیے کہ اس وقت جو میرے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور اس مٹی کو روزانہ سرخ ہو رہے ہیں نوجوانوں کے خون سے، تو یہ بھی بتائیں کہ کیا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا بھی سامنے آنا چاہیے، اس ایجنڈے پہ بات کر لیں۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پروسیس میں، جمہوری نظام میں، پارلیمانی نظام میں تمام جماعتیں چاہے وہ سیاسی دشمن کیوں نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب یہ حکومت میں تھے ایز اے پرائم منسٹر، اس نے کبھی اپوزیشن لیڈر کے سٹیٹس کو تسلیم نہیں کیا تھا، کبھی ان کو میٹنگز میں ان کا پرائم منسٹر نہیں بیٹھا تھا جو کہ وہ پاکستان کے بہترین کیا ہوتا۔ جب وہ باہر دنیا میں ممالک کے وزٹ پہ جاتے اس نے کبھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ جب اپوزیشن میں آئے تھے تو اسی دن سے لے کے آج تک وہ اڈیالہ جیل کے تالوں کو توڑتے ہیں، اس پہ حملہ کرتے ہیں اور مجرم قیدی 804 کو رہائی کی بات کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم نے اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ بتائیں قوم کو بتائیں، اور یہ بتانا بھی پڑے گا کہ کیا مرکزی حکومت کے ساتھ صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے 4.5 کروڑ عوام کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اداروں کا ساتھ ہیں۔ جی غضنفر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آرمی چیف صاحب نے بھی قبائلی عمائدین کو بلایا، ان سے الگ جو ہے گفتگو ہوئی، اس کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں سمیت سیکیورٹی فورسز ایک پیج پہ ہونی چاہیے؟ اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہمارے صوبے کی عوام کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، تو یہ ایک بالکل جائز مطالبہ ہے۔ بالکل جائز مطالبہ، 120% جائز مطالبہ۔ اگر آرمی چیف نے قبائلی عمائدین کو بلایا، ان سے بات کی ہے، تو ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد قبائلی عمائدین کے جو ریزرویشنز ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے آپریشنز ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کے آپریشن ہیں، ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ابھی مجھے بعض چیزوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم مستقبل کو ماضی سے لنک کر دیتے ہیں۔ ابھی جیسے محترم تنگی صاحب فرما رہے تھے، اور وہ ان چیزوں کی بات کرتے جو میرا خیال اس وقت جن کو ماضی میں رکھنے کی ضرورت ہے اور مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 11,500 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہوئے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت آپریشنز ہوئے ہیں نا، وہ کوئی باہر سے آ کے کوئی اور کسی نے تو آپریشنز نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے صوبے کے اندر ابھی آپ کو پتا ہے کل بھی کوئی 10 آدمیوں کی تشکیل ماری گئی ہے، جس میں 4 افغان تھے، 25 آدمیوں کی تشکیل ماری گئی ہے، اور تمام کانسٹنٹلی آپریشن ہو رہے ہیں۔ باجوڑ میں پرسوں آپریشن ہوا ہے، اس کے اندر 2 ایسے دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کے اوپر انٹرنیشنل ہیڈ بنی تھی۔ تو یہ باجوڑ کے پی کے کا حصہ ہے نا، کوئی وہ پنجاب کا حصہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ یا سیکیورٹی فورسز کی جو بھی پالیسی ہے اس سے وہ ایگری کرتے ہیں، تبھی آپریشن ہو رہے۔ آج آپ کی پارا چنار روڈ تھوڑی سی بند ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی کلیش آیا ہے جو عموماً وہاں پہ چلتا رہتا ہے، وہ اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دیکھا جب وہاں پہ پارا چنار کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں تو پھر وہاں پہ ڈی سی بھی گیا، وہاں پہ چیف منسٹر بھی گیا، وہاں پہ کمشنر بھی گیا، وہاں پہ چیف سیکرٹری بھی گیا، وہاں پہ آرمی بھی گئی، وہاں پہ آرمی کمانڈر بھی گئے، وہ اپنا ڈی او سی بھی گئے، اور پھر اس کے بعد کتنے دنوں بعد سڑک کھلی۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک آفر آئی ہے تو جو تنگی صاحب جو فرما رہے تھے وہ چیزیں آپ وہیں پر بیٹھ کے بات کریں، ان سے اسی میٹنگ میں یہ کلیریفیکیشن لیں، بجائے اس کے کہ پہلے آپ کہے کہ جی یہ کام ہے، وہاں جا کے اگر آپ کو وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو آپ اس پہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کریں۔ لیکن فار گاڈ سیک اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے عوام کے فائدے کے لیے کہیں سے تو شروع کیجئے نا، کسی جگہ سے تو آغاز۔ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ there is always a point of initiation، کہ ہر جگہ کہیں نہ، یعنی ایک آپ ماچس جلاتے ہیں تو اس کے بعد آگے کام چلتا ہے نا۔ آپ ایک اب جیسے افغان پاکستان کا اپنا جو ڈائلاگ ہیں وہ ہو رہے تھے، پہلے ہوئے دوحہ میں، ادھر کہا جی سیز فائر ہو گیا، پھر کہا جی ابھی ہوں گے استنبول میں، وہاں تھوڑا آگے چلا، 4 کلوزز آ گئی، اب کہا جی 6 نومبر۔ اگر آپ وہ شروع ہی نہ کرتے اور پہلے ہی کہتے نہیں جی نہیں پہلے یہ شروع ہونے چاہیے، بالکل درست بات آپ یہ فرما رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب کے واسطے، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے چھوڑ دیں کہ آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، تمام لوگ اس
افغانستان کے عوام کو کس طرح بالکل غضنفر صاحب درست فرما رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں. اگر آپ دفاعی تجزیہ کاروں کی بات کریں, مسلم لیگ نون کی بات کریں, وہ کہہ رہی ہے بہت اچھا سٹیپ ہے, آپ کو اٹھانا چاہیے. آپ سٹیپ ضرور اٹھاتے ہیں, لیکن اس سے قبل بھی جو ہم نے دیکھا جرگے ہوئے ہیں, وہ کیا ریزلٹ اورینٹڈ تھے, ان سے کوئی ریزلٹ نکلا, اور اب آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا؟ اس سے پہلے جو ہے نا, زیادہ تر تو وفاقی سطح پہ اس طرح کی کانفرنسیں ہوئی ہیں, مختلف پارٹیاں جو ہے اس میں شراکت دار رہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, وہ سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر تو پی ٹی آئی ہے, اس کے بعد جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا ووٹ بینک یہاں پر ہے, تو ان کے ساتھ مل کر اگر کوئی لاعمل بنتا ہے تو وہ زیادہ پائیدار ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کانفرنس ہوتی ہے اور مختلف اس میں تجاویز آتی ہیں اور کوئی ایک مشترکہ کنسنسس پہ بات بنتی ہے, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوگی اور صوبے کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوگی. اور پھر وہی چیز جو ہے, دیکھیں فوج کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی زور زبردستی کی بات تو نہیں ہو رہی نا, وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. ہمارا صرف مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے, کیونکہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں جب تک آپ ان کو بند نہیں کریں گے, آپ یہاں 100 آپریشن اور کر لیں, مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. تو وہی تھوڑا سا ڈفرینس تھا اس میں اوپینین میں اور سمجھنے میں. تو آج اگر انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا حل نکلے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اگر آپ جلسوں میں وہی سخت زبان استعمال کرتے رہیں گے, آپ جلسوں میں یہی نیریٹو بناتے رہیں گے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور وہ امپوز کر دیے جاتے ہیں عوام پہ, آن دا سیم ٹائم آپ یہ بھی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اداروں اور عوام کے درمیان ایک خلیج لا رہے ہیں؟ دیکھیں کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے عطا تارڑ کی وہ پریس کانفرنس دکھا دیتے ہیں جو اس نے سہیل افریدی کے خلاف شروع دن میں اس نے آ کے کی. پھر جو زبان استعمال کی طلال چودھری نے, وہ آپ یہاں سنا دیتے قوم کو. پھر اس کے بعد آپ کہتے کہ جی یہاں تلخی ہے. دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ اشتعال آپ لوگ دلاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ انتشاری ہیں. جب آپ اس کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہیں گے, جب آپ اس کو کہیں گے کہ جی یہ فنڈنگ لے رہا ہے اور یہ ملک کے لیے رسک ہے, پھر اس کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھیں, دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, تو کون آپ کے ساتھ بیٹھے گا اس طرح؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چیزیں اب چھوڑ دینی چاہیے, سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے, اور اب سنجیدہ کوششیں مجھے نظر نہیں آ رہی وفاق کی طرف سے, تو تب جا کے معاملات حل ہوں گے. ادروائز تو صوبہ ہے ظاہر ہے, اسی لیے تو آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ آگ یہاں لگی ہوئی ہے, محسوس بھی یہاں ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آگ کو بجھائیں. تو اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ چاہے وہ عسکری ہو چاہے پولیٹیکل ہو, یہ سارے ایک پیج پر ہو, تب جا کے مسئلے کا حل نکلے گا. جی تنگی صاحب, کیوں آگ کو بجھانے کا کام نہیں ہو رہا؟ سنجیدہ کوشش کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا, جو شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں. جی تنگی صاحب, دیکھیے سنجیدگی تو ثابت ہوتی ہے باڈی لینگویج سے, ان کی تقاریروں سے, ان کے کردار سے. تو سنجیدگی اگر میں یہاں پہ گالی شروع کروں اور پھر میں آپ کو کہوں کہ میں سنجیدہ ہوں, تو میرے خیال میں اپنے آپ کو سنجیدہ کہہ سکتا ہوں, لیکن سننے والے مجھے کوئی بھی مجھے سنجیدہ نہیں سمجھیں گے. دیکھیے کردار کو دیکھنا چاہیے, اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے, تقاریر کو دیکھنا چاہیے کہ ایک چیف ایگزیکٹو جب 4 کروڑ عوام کا بنا ہے اور ان کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ میں عمران کے عشق میں مارنا چاہتا ہوں, چاہے سب چیزیں ہیلتھ باڑ میں جائیں, ایجوکیشن باڑ میں جائیں, دہشت گردی باڑ میں جائیں, لیکن میں صرف اپنی لیڈر کے شوق میں مارنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر ایک پولیٹیکل ورکر کی سوچ یہ ہے کہ جب اس کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے وہ قانونی راستے پہ جا کے اپنی لیڈر کے رہائی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, سٹرگل بھی کرتے ہیں, ان کا حق ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا نظریات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیف ایگزیکٹو سیٹ پہ میں یا آپ آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے مجھے ایز اے چیف ایگزیکٹو 4.5 کروڑ عوام کا سب سے پہلے میں نے سوچنا ہے, میں نے دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں سوچنا ہے,
تو اگر میں سنجیدہ بات کروں, اگر میں سنجیدہ تقریر کروں تو تب میں سنجیدہ لگوں گا, اور میں آپ بھی کہیں گے کہ میں سنجیدہ ہوں. تو میرے خیال میں جہاں تک سنجیدگی کا تعلق ہے تو سنجیدہ کوئی بات ابھی تک آئی نہیں سامنے. جہاں تک بریگیڈیئر صاحب کا تعلق کہ عوام پہ رحم کرے, میں آپ کے اس بات کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ عوام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, عوام کے اوپر رحم کرنا چاہیے. ہم تو یہی چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور آفر کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر صوبے کے پلا ہوئے دودھ کے لیے, صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے لیے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا دے. اس لیے کہ کب تک بریگیڈیئر حسن کا بیٹا حسن تیمور حسن جو اکلوتا بیٹا جو شادی سے 3 دن پہلے وہ شہید ہوتا ہے, خون کس کے ہاتھ میں دیکھ لے. اور میں کب تک اپنے نوجوان بچوں کو, ایک اکلوتا بیٹا جب شہید ہوتا ہے اور پھر اس کا سر پہ بریگیڈیئر حسن کڑے ہو کے جو تقریر کرتے ہیں, میں کیا کہوں, میں کیا میسج دے دوں چیف ایگزیکٹو صاحب کو یا پی ٹی آئی والوں کو. جی غضنفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بند کمروں میں فیصلوں کی جو بات ہوئی ہے کہ 4 بندے فیصلہ کریں گے, وہ پورے صوبے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, آپ نے سب کو بلانا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور وہی پالیسی دینی ہے جو کہ صوبے کی حکومت اور وفاق سے طے شدہ ہوگی, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, آپ ایک نیرو ویژن کی بات کر رہے ہیں, اس چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں. ذرا یہ سوچئے کہ جہاں تک جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں اور کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, پرسوں بھی ایک کیپٹن ہے آرمی میڈیکل کور کے اور ایک سگنل کا آفسر ہے, وہ شہید ہوا ہے. ہم سے پوچھیں جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں, جنہوں نے فوج میں نوکری کی ہے, جن کی وہاں پہ موجود ہیں, ہمارا درد جانیے. اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاق اور پروونشل گورنمنٹ دونوں پہ عائد ہوتی ہے. ان میں سے کوئی اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا, دونوں ذمہ دار ہیں اس چیز کی. میں کوئی یہ کہنا کہ صرف پروونشل گورنمنٹ ذمہ دار ہے, I not accept that. دونوں گورنمنٹ ذمہ دار ہیں اس کی. اس لیے کہ آپ وہ آج تک مجھے آپ یہ بتائیے, میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ اے پی ایس جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان آیا تھا, اس کے تحت ایک نیکٹا بنائی جانی تھی جس نے میں صرف چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں, اس پہ سوچ لیجئے گا. اس کے تحت ایک نیکٹا بنائی جانی تھی, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جس نے پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی تھی. نیشنل کا نام وفاق سے جڑا ہوتا ہے, نیشنل کا نام پروونس سے جڑا نہیں ہوتا. وہ کدھر, ویئر از دیٹ نیکٹا؟ کیا وہ بن گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی ڈی جی اپائنٹ ہو گیا ہے؟ کیا اس نے کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنا لی ہے؟ مجھے یاد ہے جب شہباز شریف صاحب اے پی ایس جو پشاور میں حملہ ہوا تھا پولیس لائن پہ, وہاں تشریف لے گئے تھے, انہوں نے وہاں فرمایا تھا کہ ہماری دہشت گردی کے خلاف زیرو ایرر سنڈروم ہے. زیرو ایرر سنڈروم کے بعد پھر انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا ایک اور دہشت گردی کے واقعے بعد کہ ہم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو ایکٹیویٹ کریں گے. آپ مجھے بتائیے, یہاں سے آپ کو سیریسنس کا اندازہ کرنا چاہیے. چلیں, ماضی گزر گیا, ماضی میں جو چیزیں تھی ہو گئی, مستقبل میں جھانک کے دیکھیے. مستقبل میں کوئی شخص پاکستان میں جو پاکستان کی گورنمنٹ کو رن کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ذمہ دار مبرر نہیں ٹھہرا سکتا کہ جی یہاں پہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. فوج آپریشنز کر رہی ہے اور کرتی رہے گی, اس لیے کہ آرمی نے اپنی آپریشنل اسٹریٹجی ترتیب دے لی ہے. اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہیں, اس میں سنکرونائزیشن آپریشنز بھی ہیں, اس میں تمام آپریشن, اور آرمی اپنی ڈیوٹی اپنا فرض جو ہے. بٹ غضنفر صاحب, what if جرگا جو بیٹھ رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپریشنز اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے پلان کیے گئے ہیں, تو اس پہ پھر کیا رد عمل ہوگا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وفاق اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک دوسرے سے ملاپ اور کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. وہ کس طرح ہوگی وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس وقت سیٹ آف پاور پہ بیٹھے ہوئے, چاہے وہ جرگا کر کے کریں, چاہے وہ کانفرنس کر کے کریں, چاہے وہ ملاپ کر کے. میرا یہ کنسرن ہے. I am not PTI, I am not PMLN. But when I see things کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی لیڈر جو اس وقت لیڈر کراتا ہے اپنے آپ کو, یا جو پاکستان کی سیاست کو رن کر رہے ہیں, چاہے وہ پروونس میں ہیں, چاہے وہ سندھ کے پروونس میں ہیں, چاہے وہ پنجاب کے پروونس میں ہیں, چاہے وہ کہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو اس چیز سے اس سے مبرہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ترتیب نہیں دی ہے جس میں وفاق اور پروونسز اور
फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइंट पॉइंट पे एक दूसरे की मदद करके एक जगह पे खड़े होते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है या गलती किसकी है, ये आप खुद ही सेटल कर लीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान के जो 6 नवंबर को टॉक्स होने जा रही हैं वो किस हद तक असरअंदाज होंगी इस तमाम मामले पर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को अगर मामले को देखें, और क्या आउटकम देख रहे हैं आप इन 6 नवंबर की टॉक की? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि वहां पे लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोग हैं जो अमन के लिए काम कर सकते हैं, और उसकी अहमियत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिएगा कि आर्मी चीफ ने भी जब विजिट किया था तो उन्होंने एक एक्सक्लूसिव मुलाकात की थी अमायदीन से। इसका मतलब ये है कि वहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो MNAs हों, चाहे वो MP हों, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उनकी प्रेजेंस और उनकी नॉट लेना जरूरी है। और अगर कोई चीज ऐसी होती है जो अदारों के खिलाफ बात होती है तो उसको जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए और उसके ऊपर उन लोगों को उस चीज से रोकना भी चाहिए। लेकिन अगर आप डिवाइड होके पॉलिसी बनाएंगे एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल गवर्नमेंट को साइड पर रख के, तो फिर जो अभी तक हो रहा है वही आगे भी वही होता रहेगा। दूसरी बात आपने की अफगान प्रोसेस के हवाले से। अफगान प्रोसेस में ये जो इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें एक चीज तो एस्टेब्लिश हो गई है कि अफगान जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे अनस हक्कानी, और जो बार बार इंडिया से भी डायरेक्शन ले रहे थे और मुबैना तौर पे बहुत सारी ऐसी कॉलें पकड़ी गई हैं वहां पे जिसमें वो रॉ के हैंडलर से बात कर रहे थे जी, और वो उनको कहते कि जी आप किसी किस्म के जो है वो नेगोशिएशन में या किसी किस्म की पीस डील में दाखिल ना हो जाइएगा। तो उनका तो करैक्टर खुल के सामने आ गया है। लेकिन एक चीज एक्सेप्ट हो गई है, जब ये कह दिया गया कि जी सीज फायर एक्सटेंड हो गया, और ये कह दिया गया कि इसके वायलेटर के ऊपर फाइन होगा, और ये कह दिया गया कि इसके अलावा जो पॉइंट्स आपस में आए हैं सामने उनके ऊपर बहस, जो उनके ऊपर जो डिस्कशन है वो आगे 9 नवंबर या 6 नवंबर जब भी डेट सेटल होती है उस पे हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट कर लिया उस डेलीगेशन ने कि दहशतगर्द ग्रुप 33 दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसको ये हुकूमत जो है सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, लॉज कर रही है। उनको उन्होंने लिविंग स्पेसेस और ऑपरेशनल स्पेसेस दी हुई हैं। और ये चीज मॉस्को फॉर्मेट के अंदर ईरान ने भी कह दी थी, ये रशिया ने भी कह दी थी, और चाइना ने भी कह दी थी, और पाकिस्तान ने भी एक नक्शा ऐसा बना के दे दिया था जिसमें वो तमाम दहशतगर्दी के मराकज को मार्क कर दिया गया था जो वहां पे मौजूद है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान का एक ही नुक्ता है, नुक्ता यह है कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान के अंदर बंद होनी चाहिए। और इसका प्रूफ वहां एक बड़ी एक तश्कील को हिट किया गया जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे, और वो तश्कील जब हिट की गई उसके अंदर 3 अफगानी थे। एक का नाम ज़ियाउर रहमान था, एक का नाम था अपना जो है अंसा, और एक उनमें से जो है वजारत दफा का मुलाजिम था, अफगानिस्तान की वजारत दफा का मुलाजिम था। उसके उनसे पास से उनके आइडेंटिटी कार्ड्स निकले, तो वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते, वो वीडियो भी वहां चला दी गई, वो आईडी कार्ड भी उनको वहां दिखा दिए गए। तो वहां पे जो तुर्किया और कतर के नुमाइंदे थे उनको अब 100% ये यकीन है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफगानिस्तान से स्पॉन्सर हो रही है और अफगानी शहरी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आगे जो बात चलेगी वो इसी बात पे चलेगी, और इस बात पे अब उनको राजी होना होगा, उनको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। कोई इनिशियल दोहा माध्यम में भी आया था जब अमेरिकन मौजूद थे, दोबारा भी इसी पॉइंट पर बात हुई और तीसरी दफा भी। और अगर वो नहीं होता तो फिर पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम मौसर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं कोई जिगोइज्म की बात नहीं करना चाहता कि जी मैं कहूंगा जी हम बिल्कुल पाकिस्तान ने या घुस के मारेंगे, लेकिन हम अपनी वो जो दिफा में हमारे दिफा में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, अपने अवाम की प्रोटेक्शन के साथ, वो इकदाम पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप क्या देख रहे हैं, कल अचानक जो है फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की एक तस्वीर नजर आई
اور پھر فواد چودھری صاحب اس کے بعد کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ملاقاتیں کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکومتی وفد کے پاس جانا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں. یہ ایک دم سے ایکٹیویشن کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سیاستدانوں کو ایکٹیو رہنا چاہیے اور ملتے ملاتے رہنا چاہیے, اور اس سے کوئی حرج, کوئی نقصان تو ہے نہیں. اور مطلب پاکستان کے سیاستدان ہیں, اگر اپنے بھائی بندوں سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے؟ اس لیے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی بہت غیر معمولی بات ہے, لیکن اچھی بات ہے میرے خیال میں ملنا اور لوگوں سے بات. درائے صاحب اس پہ کیا سرائیاں بہت ہو رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں ملی شاہ محمود قریشی کو جا کر, فواد چودھری صاحب مل لیے, اس کے بعد وہ ایک دم سے ایکٹیو بھی ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے جو مائنس عمران فارمولہ تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ان باتوں میں صداقت یا وزن ہے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معمول کے مطابق ایک ایکٹ ہے جو ہوا ہے؟ دیکھیں, ایکٹ تو معمول کے مطابق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا کوئی فارمولہ نہ انڈر کنسیڈریشن ہے نہ وائبل ہے جس میں کہ پی ٹی آئی مائنس عمران کی کسی پریپوزیشن پہ ورک کیا جائے. یہ ایک غیر سیاسی اقدام ہوگا جو بھی کرے گا. اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی میں ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں, جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے وہ واپس آنے پہ تیار ہیں, کیونکہ اس وقت عوام کے اندر پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. لہٰذا میں تو ایک سیاسی فارمولے کے تحت یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو نون والے سوچ رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ لائن برابر کر لیں, وہ جا کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈچ کر کے. اس وقت کی جو پریکٹیکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں, لیکن ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ سرکاری خرچے کے اوپر مکمل آزاد ہے, اور جو حکومت ہے وہ ایک خوف زدہ حکومت ہے, اور اس کا اقتدار جو ہے وہ فارم 47 کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا. تو لہٰذا یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اس میں سے کوئی کانسپریسی تھیری اگینسٹ پی ٹی آئی یا اگینسٹ عمران خان نکالی جا سکتی ہے. اور جو یہ سیاستدان ملے ہیں یہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی اس کے نتیجے میں اٹینشن, میڈیا اٹینشن, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں مجھے کوئی کانسپریسی تھیری اگر کوئی بلڈ کی جا سکتی ہے تو وہ حکومت کے خلاف کی جا سکتی ہے کہ شاید حکومت کے خلاف کچھ فورسز کسی کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں. Do you think there would be some outcome because of these meetings جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں آؤٹ کم تو کوئی نہ جلدی نکلا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جلدی توقع کی جانی چاہیے, لیکن آؤٹ کم اتنا ہوگا, اگلے دن آؤٹ کم نکل آیا نا کہ آج وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے کہ پولیٹیکل ڈسکشن کو انہوں نے ایک ممیز دی ہے. آگے اور لوگ بھی ملیں گے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت ہے جو چیلنجز ملک کو درپیش ہیں, اس وقت پوری اپوزیشن کو جو ہے اکٹھے مل کے ایک نان وائلنٹ اور ایک جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں سیاسی تحرک پیدا کرنا چاہیے تاکہ جو اس وقت ملک کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب جو ملاقات ان کی نہیں ہو پا رہی ہے, بڑا سخت وہ وہاں پہ لہجہ بھی اپنائے ہوئے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں بند کمروں کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ بھی تنقید کی گئی. آپ سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب اپنی جگہ بنا پائیں گے اور ایک دیر پا حکومت کر پائیں گے؟ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے, کیا یہ اسٹریٹجی اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ وہ ٹک کے کریں گے اپنی نوکری؟ دیکھیں, ان کو کیا چیز کانفیڈنس دے رہی ہے؟ ان کو یہ چیز کانفیڈنس دے رہی ہے کہ وہ جتنا بھی حکومت کے خلاف بولتے ہیں ان کا ووٹر, ان کے الیکٹڈ ممبرز اور زیادہ ان کے ساتھ جڑ جاتے. ٹھیک ہے, جب وہ چیف منسٹر بنے اس وقت بھی انہیں 91 ووٹ ملے, جب سینٹ کی سیٹ کا الیکشن ہوا تب بھی انہیں اتنے ووٹ ملے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے وہ ورک کر رہی ہے. اب یہ سوچنے کا موقع ہے اس وقت حکومت کا کہ ان کی اسٹریٹجی کیوں ورک نہیں کر رہی, اور مطلب اب اس کو نہ ملنے دینے کے نتیجے میں عمران خان سے کون گین کر رہا ہے؟ وہی گین کر رہے ہیں جن کو آپ ملنے نہیں دے رہے.
ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان کو جیل میں رکھنے سے سرکاری خرچے پہ عمران خان کی سیاست ہو رہی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کرائی رکھیں. اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمرانوں کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دن اس سیاسی درجہ حرارت میں مزید شدت آئے گی یا پھر کچھ کمی بھی آ سکتی ہے بات چیت کے نتیجے میں؟ دیکھیں اس وقت مجھے جو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں, ان کی پاپولیرٹی آزاد ہے, اس کے ساتھ ہی ایک اور فرد ہے جو اتنا ہی بہادر ہے سیاست کے اندر, وہ ہے میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب اس وقت خاموش بھی ہیں اور وہ تقریباً اپنے گھر میں انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے, اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی فارم 47 کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, اوپر نہیں جا پا رہی, بلکہ 47 کے اگینسٹ جو ہے یرغمال ہے ان کی پاپولیرٹی. مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب یقیناً اس وقت کوئی نہ کوئی سیاسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ اور اپنی سیاسی جو مقبولیت ہے اس کو کس طرح سے ریوائیو کرنا ہے. تو یہ اصل جو اس وقت آپ سمجھیں کہ جو آبزرو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اگلا قدم کیا اٹھائیں گے اور کیا اٹھانے جا رہے ہیں, اس پہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. کیا اٹھا سکتے ہیں ایسا میاں صاحب قدم جو کہ ہم کہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بحال ہو جائے, میاں صاحب پھر سے ڈسکس ہونے لگ جائیں, ایک دم سے عوام کہ واہ واہ کیا بات ہے میاں صاحب, آپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور آپ نے وہی کر دکھایا. بس انہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو خان صاحب کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اقتدار سے محبت کم کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا جی, عوام سے محبت بڑھانی پڑے گی, کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا یا کچھ ایشوز کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا. تو یہ تو اب ان کا دیکھیں, اب سیاستدان وہ سیاستدان ہے, مطلب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے, ہمارے سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ درانی صاحب, ڈو یو تھنک سو کہ نواز شریف صاحب سٹینڈ لے سکتے ہیں اور وہ ایسا سٹینڈ لیں گے؟ ماضی میں انہوں نے ہمیشہ لیے ہیں سٹینڈ, اور انہی سٹینڈز کی وجہ سے ہی وہ نواز شریف بنے, انہی سٹینڈز کی وجہ سے ہی پی ایم ایل این بنی, ورنہ تو پی ایم ایل تھی. تو وہ اگر این کو اب این نواز کے بجائے این نتھنگ میں ڈال دیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ایک سیاسی مسل دکھانا پڑے گا, انہیں سیاسی اقدامات کرنے پڑیں گے, انہیں سیاست دانوں کو سپیس دینی پڑے گی, انہیں میڈیا کو سپیس دینی پڑے گی, انہیں ملک کے آئین کو سپیس دینی پڑے گی. اب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں حکومت نے جناب عدالتوں کو قید کر دیا. اب اگر 27ویں آئینی ترمیم لائیں گے تو وہ خود قید ہو جائیں گے, تو ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی قید نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں, اور اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کچھ کرنا پڑے گا. ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن کہ نواز شریف صاحب کچھ کریں گے یا پھر انالیسس بیس ہی آپ بات کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے صرف انالیسس کرتا ہوں. انفارمیشن جو ہے وہ آپ کا پورٹ فولیو ہے, ٹھیک ہے نا جی, ہمارا کام. Got it. Sir, what about 27th amendment? کہا جا رہا ہے کہ یہ 27th amendment اگلے ہفتے میں آ رہی ہے. یہ 27th amendment نہ صرف آئینی عدالتوں کا قیام کی صورت میں آئے گی, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے ہفتے میں 27ویں ترمیم آ جائے گی اور پھر ایک میجورٹی بھی حاصل ہو جائے گی حکومت کو؟ دیکھیں, حکومت کو میجورٹی تو ہے نہیں, حاصل اسی طرح ہوگی جس طرح ماضی میں ہوئی تھی. اور اگر اس قسم کا کوئی چیز حکومت اپنے اکاؤنٹ میں لیتی ہے تو میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم کے نتیجے میں حکومت کی سیاست, پہلے تو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, 27ویں ترمیم کے نتیجے میں حکومت کی سیاست ختم ہو جائے گی. حکومت اپنی سیاست ختم کرنا چاہتی ہے تو فابیا. لیکن آپ کوئی بندہ اگر اس کے اوپر مینار پہ چڑھ کے چھلانگ مارنے پہ تیار ہو, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو اس نے خود دیکھنا ہے حکومت نے کہ وہ یہی بات تو میاں صاحب کو پریشان کر رہی ہوگی اس وقت نا, کہ وہ کیا کریں. اور وہ ایک تھنکنگ مائنڈ ہے. اور دیکھیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے چیلنجز جو ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. مطلب پاکستان نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی انڈیا کے خلاف, اب جو ہے دنیا کے اندر اس کو ایک ریکگنیشن ملی تھی. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ اکاؤنٹ سیٹل کرتے, ہم نے افغانستان سے بڑا لے لیا, وہ بھی اب ایک ہمارا مجبوری ہوگی یا کچھ بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک کمزور
कमजोर हमसाये से लड़ाई करने से बहुत बेहतर है कि जो ताकतवर हमसाया, सोर्स तो वो है, देखें जी सारे की सारी फंडिंग तो दहशतगर्दी की वो करें, इंडिया को सॉर्ट आउट करने के बजाय हम अफगानिस्तान को सॉर्ट आउट करने लग पड़े। हम अपनी कौम को मुत्तहिद करने के बजाय इंडिया के हम अपोजिशन को सॉर्ट आउट करने लग पड़े। और हमने इत्तेहाद के बजाय, जब हमें कामयाबी मिली थी हुकूमत को, उस वक्त एक नेशनल यूनिटी के लिए कैंपेन चलानी पड़ी चाहिए थी। उन्होंने जो है नेशनल डिसइंटीग्रेशन के लिए कैंपेन चलानी शुरू कर दी। उन्होंने जनाब मतलब केपीके के जो पहले जो इलेक्ट हुए अपना सीएम, उसके बारे में गुमान फैलाया। उनके वजीर जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब किसी चौराहे पे खड़े होके वो कोई मोहल्ले की लड़ाई लड़ रहे हो। मतलब ये है कि इस वक्त हुकूमत को एक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, हमने इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इज्जत कमाई है, मतलब दुनिया हमें इज्जत दे रही है। हम अपने आप को इज्जत देने के बजाय हम अपने वो सड़क पे कहते हैं ना जी, अगर कोई भौंक रहा हो लाइट लेफ्ट तो उससे तो नहीं लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।